जंग बदर मार्का हक व बातिल, जिसमें कुफ़ार की तादाद 1000 बताई जाती है और बिलाशुबा कुफ़ार की तादाद थी भी पूरी 1000 और उनके पास बेहिसाब साजो सामान था जो जंग में काम आता है। और दूसरी तरफ नाज़रीन मुसलमान थे जिनकी तादाद सिर्फ 313 थी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि तड़प जाता हूँ जब भी 313 का मंज़र याद आता है। मुझे मुसलमानों की हसरत देखकर बड़ी हैरत सी होती है। मुझे मुसलमानों की कसरत देखकर बड़ी हैरत सी होती है जब भी 313 का ज़माना याद आता है। नाज़रीन मुसलमान प्यादा पा थे, यानी कि मुसलमानों की सहाबा किराम की उस वक्त हालत ये थी कि मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊँट थे, जबकि हम कुफ़ार की तरफ देखें तो उनके पास 100 घोड़े और इतने ही कमोबेश ऊँट मौजूद थे और उनकी तादाद 1000 थी, यानी 313 वर्सेस 1000। आप मेरे चैनल पर जो भी नया है प्लीज़ मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह चैनल पर 706 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो चुके हैं। जंग बदर नाज़रीन रमज़ानुल मुबारक में पेश आया। 17 रमज़ानुल मुबारक को जंग बदर का वाक़या पेश आया। इसकी तफसीलात क्या हैं, वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। आज मैं आपको जंग बदर के हवाले से मुकम्मल हिस्ट्री तारीख़ के हवालों से बताऊंगा। और नाज़रीन इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये तारीख़ अंग्रेज़ों ने भी नकल की है। उसके हवालाजात क्या हैं, वीडियो के एंड में आपको उनके भी सारे जितने भी हवाले हैं उससे भी आगाह करूंगा। और ये जंग के जो कमानदार थे वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और इसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और 313 कमोबेश सहाबा किराम मौजूद थे। और दूसरी तरफ कुफ़ार की तरफ से जो कमानदार था वो अबू जहल वगैरह थे। नाज़रीन ये मार्का हक व बातिल था और ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद इस्लाम की पहली जंग भी है। इसकी तफसील क्या है, वीडियो को आखिर तक देखते रहिए ताकि आप आज ग़ज़वा बदर जंग बदर के हवाले से मुकम्मल तफसील जान, देख और सुन सकें। नाज़रीन हिजरत के बाद हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की काफ़िलों को गिरफ्तार करने में गहरी दिलचस्पी ली। इससे अपने साथियों मुहाजिरीन के लिए एक तरह का बदला और हक़ की वापसी समझा। जंग बदर से चंद रोज़ कबल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि अबू सुफियान बिन हर्ब की क़यादत में एक मक्की काफ़िला शाम से वापस आ रहा है तो आप अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसे पकड़ने के लिए एक छोटा सा लश्कर तैयार किया। अबू सुफियान को जब मुसलमानों के हमले के मंसूबे का इल्म हुआ तो इसने रास्ता बदल लिया और एक लंबा और महफूज रास्ता इख्तियार करते हुए मदीना के करीब से गुजरने से इज्तनाब किया। साथ ही इसने मक्का एक कासिद भेजा और मदद तलब की। उमरू बिन शाम यानी अबू जहल ने तकरीबन 1000 अफराद पर मुश्तमिल लश्कर तैयार किया और बदर के करीब पहुंचकर अल-उद्वाल कुशवा नामी रेत के टेले पर खिमा जन हो गया। बदर मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान पहला बड़ा मार्का था। शुमाल की सिम से पेशकदमी करते हुए मुसलमान मक्की लश्कर के सामने आ खड़े हुए। जंग का आगाज दोनों जानिब के जंगजुओं के दरमियान मुबारजत से हुआ, जिसके बाद कुरैशी लश्कर ने तीरों की बारिश की आड़ में मुसलमानों पर हमला कर दिया। मुसलमानों ने इस हमले का भरपूर जवाब दिया और कुरैश सफ़ों को तोड़ दिया, जिसके नतीजे में कई अहम कुरैशी सरदार मारे गए, जिनमें अबू जहल और उमैया बिन खल्फ भी शामिल थे। मुसलमानों की फतह ने हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत को मज़ीद मजबूत कर दिया। मदीना के बाशिंदे जोश व खरोश से आप अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आइंदा मुहिम्मात में शरीक होने लगे और मदीना से बाहर के कबाइल भी खुलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इत्तेहादी बन गए। इस्लामी तारीख में ये जंग एक फैसला कुन फतह के तौर पर दर्ज है, जिसे इलाही मदद का नतीजा करार दिया जाता है, जबकि दीगर ज़राए के मुताबिक हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली और जंगी महारत का मज़हर थी। 622 में हिजरत मदीना के बाद मदीना के बाशिंदों ने हज़रत मोहम्मद अरबी अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी बिरादरी का कायद मुंतखब किया। मुसलमानों ने फैसला किया कि वो मक्का के काफिलों पर हमला करेंगे जब वो मदीना के करीब से गुजरेंगे। ये फैसला इस जुल्म और सितम के रद्द अमल में किया गया जो मक्का वालों ने मुसलमानों पर ढाया था। नेज़ हिजरत के बाद मक्का के मुशरिकीन ने मुसलमानों की ज़मीनें और इमलाक ज़बरदस्ती छीन ली थी, जिसका बदला लेना ज़रूरी समझा गया। नाज़रीन बामुताबिक 624 के अवाई में कुरैश का एक काफिला अबू सुफियान बिन हर्ब की क़यादत में शाम मुमकिना तौर पर गजा से मक्का वापस जा रहा था। ये काफिला 50,000 दिनार की मालियत का सामान लेकर आ रहा था और इसकी हिफाजत के लिए 70 मुहाफिज मुकर्रर थे। ये काफिला गैर मामूली तौर पर बड़ा था, मुमकिना तौर पर इसलिए कि कई छोटे काफिले अपनी हिफाजत के पेश नज़र आपस में मिल गए थे। मक्का के तमाम बड़े सरमायादार इस तिजारती मुहिम में शरीक थे, इसलिए वो इस काफिले की हिफाजत वापसी में गहरी दिलचस्पी रखते थे। हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस काफिले की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे रोकने का फैसला किया। इसकी 2 अहम वजूहात बताई जाती हैं।
پہلی ہے کہ قریش کی ضبط شدہ املاک کا بدلہ لینے کی پالیسی جاری رکھی جائے، کیونکہ ہجرت کے بعد مکہ میں مسلمانوں کی جائیدادیں اور املاک قریش نے زبردستی چھین لی تھیں۔ دوسری یہ کہ اگر حملہ کامیاب ہو جاتا تو اس سے مکہ والوں پر روک پڑتا اور وہ مستقبل میں مدینہ پر حملہ کرنے سے باز رہتے۔ ابو سفیان نے مکہ میں اطلاع بھیجی کہ قافلہ خطرے میں ہے اور مدینہ کے قریب سے گزرتے وقت اس کی حفاظت کے لیے کمک بھیجی جائے۔ روایتی مسلم ذرائع کے مطابق ابو سفیان کے جاسوسوں نے اسے مسلمانوں کی جنگی تیاریوں کی خبر دی تھی، اور رمضان یعنی مورخ بھی اس نظریے کو قبول کرتے ہیں۔ تاہم مورخ واٹ لکھتے ہیں چونکہ مکی لشکر کو بدر پہنچنے میں ایک ہفتہ لگا، اس لیے ابو سفیان نے اپنی درخواست مسلمانوں کی تیاریوں سے پہلے ہی بھیج دی ہوگی۔ ناظرین، مورخ واٹ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ابو سفیان نے مکہ کے سب سے زیر افراد میں سے ایک تھا اور اس نے مسلمانوں کے ممکنہ حملے کا پہلے ہی اندازہ لگا لیا ہوگا۔ ناظرین، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو روکنے کے لیے تقریباً 300 مجاہدین پر مشتمل ایک چھوٹا لشکر تیار کیا۔ ابو سفیان کے جاسوسوں نے اسے مسلمانوں کے حملے کی منصوبہ کی خبر دی۔ قافلے کے مال و دولت کے ضائع ہونے کے خدشے کے پیش نظر ابو سفیان نے دمدم بن عمرو الغفاری نامی کاسب کو قریش کے پاس مدد کے لیے بھیجا۔ دمدم جب کعبہ پہنچا تو اس نے اپنی اونٹنی کی ناک اور کان کاٹ دیے، اس کی زین کو الٹا کر دیا، اپنی قمیص پھاڑ لی اور بلند آواز میں پکارا، اے قریش، تمہارا مال و اسباب ابو سفیان کے ساتھ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اس قافلے کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مدد کرو، مدد کرو۔ دمدم کے مکہ پہنچنے تک ابو سفیان نے اپنے قافلے کا راستہ بحیرہ احمر کی طرف موڑ دیا اور اس طرح مسلمانوں کے ممکنہ حملے سے بچ نکلنے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ قریش مکہ نے اسلامی ریاست کو ختم کرنے کا فیصلہ کر کے جنگ کی بھرپور تیاریاں شروع کر دیں۔ افرادی قوت کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے مکہ مکرمہ کے گرد و نواح کے قبائل سے معاہدات کیے اور معاشی وسائل کو مضبوط تر کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ اس مرتبہ جو تجارتی قافلہ شام بھیجا جائے اس کا تمام منافع اسی غرض کے لیے وقف ہو۔ چنانچہ ابو سفیان کو اس قافلے کا قائد مقرر کیا گیا اور مکہ مکرمہ کی عورتوں نے اپنے زیور تک کاروبار میں لگائے۔ ناظرین، اسلامی ریاست کے خاتمے کے اس منصوبے نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں کشیدگی میں بہت اضافہ کر دیا۔ جب ابو سفیان کا مذکورہ والا قافلہ واپس آ رہا تھا تو ابو سفیان کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قافلہ راستے ہی میں نہ لوٹ لیا جائے۔ چنانچہ اس نے ایک ایلچی کو بھیج کر مکہ سے امداد منگوائی۔ قاصد نے عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چیر دی اور رنگدار رومال ہلا کر واویلا کیا اور اعلان کیا کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے چلے آ رہے ہیں، اس لیے فوراً امداد کے لیے پہنچو۔ اہل مکہ سمجھے کہ قریش کا قافلہ لوٹ لیا گیا ہے، سب لوگ انتقام کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں معلوم ہوا کہ قافلہ صحیح سلامت واپس آ رہا ہے، لیکن قریش کے مکار سرداروں نے فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے کام ختم کر کے ہی واپس جائیں گے۔ نیز حضرمی کے ورثاء نے حضرمی کا انتقام لینے پر اصرار کیا۔ چنانچہ قریشی لشکر مدینہ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور بدر میں خیمہ زن ہو گیا۔ ناظرین، مدینہ میں قریشی لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مشاورت بلائی اور خطرے سے نمٹنے کے لیے تجاویز طلب فرمائی۔ مہاجرین نے جانثاری کا یقین دلوایا۔ آپ نے دوبارہ مشورہ طلب کیا تو انصار میں سے سعد بن عبادہ نے عرض کیا کہ غالباً آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے اور گواہی دی ہے کہ جو کتاب آپ لائے ہیں وہ حق ہے اور ہم نے آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا عہد کیا ہے۔ یا رسول اللہ، جس طرف مرضی ہو تشریف لے چلیے، قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمندر میں گرنے کا حکم دیں گے تو ہم ضرور اس میں گر پڑیں گے اور ہم میں سے ایک شخص بھی باقی نہ رہے گا۔ ناظرین، اس وقت میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی الفاظ کہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں، ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی طرح نہیں ہیں جس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہارا رب دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کے ساتھ ہر طرف سے لڑیں گے۔ ناظرین، یہ تھے حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ کے تاریخی الفاظ۔ قربان جاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جانثاریوں پر۔ بہرحال ناظرین، مشاورت کے بعد مجاہدین کو تیاری کا حکم ہوا۔ مسلمانوں کے ذوق شہادت کا یہ عالم تھا کہ ایک نو عمر صحابی حضرت عمیر بن ابی وقاص اس خیال سے چھپتے پھرتے تھے کہ کہیں کم عمر ہونے کی وجہ سے واپس نہ بھیج دیے جائیں۔ اس کے باوجود مجاہدین کی کل تعداد 313 سے زیادہ نہ ہو سکی۔ یہ لشکر اس شان سے میدان کارزار کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کسی کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار بھی نہ تھے۔ جیسا کہ ناظرین میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ پورے لشکر کے پاس صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے جن پر باری باری صحابہ کرام سواری کرتے تھے۔ مقام بدر پر پہنچ کر ایک چشمہ کے قریب یہ مختصر سا لشکر خیمہ زن ہوا۔ مقابلے پر 3 گنا سے زیادہ لشکر تھا۔ 1000 قریشی جوان جن میں سے اکثر سر سے پاؤں تک آہنی لباس میں ملبوس تھے، وہ اس خیال سے بدمست تھے کہ وہ صبح ہوتے ہی مٹھی بھر پاکا کشوں کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن قدرت کاملہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات بھر قریشی لشکر عیاشی و بدمستی، لہو و لعب اور شراب کی مستیوں کا شکار رہا۔ خدا کے نبی نے خدا کو حضور و آہوزاری میں گزاری اور قادر مطلق نے فتح کی بشارت دے دی۔ جس طرف مسلمانوں کا پڑاؤ تھا وہاں پانی کی کمی تھی اور ریت مسلمانوں کے گھوڑوں کے لیے مضر ثابت ہو سکتی تھی، لیکن خداوند تعالیٰ نے باران رحمت سے مسلمانوں کی یہ دونوں دقتیں دور کر دی۔ ریت جم گئی اور قریشی لشکر کے پڑاؤ والی مقبوضہ چکنی مٹی کے زمین پر کیچڑ پیدا ہو گیا۔ ناظرین، 17 رمضان المبارک 2 ہجری 17 مارچ 624 کو فجر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انہوں نے سب بندی کی اور آہن پوچھ لشکر کو شکست دینے کا آہنی عزم لے کر میدان کی طرف چلے۔ قریشی لشکر تکبر و غرور میں بدمست نسی تفاخر کے نعرے لگاتا ہوا سامنے موجود تھا۔ مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا، اس لیے کہ اپنے ہی بھائی بند سامنے کھڑے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن سے اور ابو حذیفہ کو اپنے بھائی عتبہ سے مقابلہ کرنا تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلے ہوئے۔ سب سے پہلے عمر بن الحضرمی کا بھائی عامر میدان میں نکلا اور مد مقابل طلب کیا۔
مقابلے پر حضرت عمر کا ایک غلام نکلا اور اس نے چشمے زدن میں اس مغرور کا خاتمہ کر دیا جو اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد ناظرین عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ میدان میں نکلے اور مبارز طلب کیے۔ 3 انصاری صحابہ میدان میں نکلے، لیکن ان تینوں نے کہہ کر ان سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا کہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہیں، اور پکار کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلے پر قریشی بھیجو، ہم عرب کے چرواہوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مقابلے کے لیے نکلے۔ مغرور قریشی سرداروں نے ان کے نام پوچھا اور کہا ہاں تم ہمارے ہم پلہ ہو۔ مقابلہ شروع ہوا۔ چند لمحوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو جہنم رسید کر دیا اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو قتل کر ڈالا اور لشکر اسلام سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ اس دوران میں عتبہ اور حضرت عبیدہ نے ایک دوسرے پر بھرپور وار کیا اور دونوں زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مد مقابل سے فارغ ہو کر عتبہ کی طرف لپکے اور ایک ہی ضرب سے اس کو واصل جہنم کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر میں واپس اٹھا لائے۔ قریش اپنے نامور سرداروں کو یوں کرتے دیکھا تو ایک بار ہی حملہ کر دیا تاکہ اکثریت کے بلبوتے پر لشکر اسلام کو شکست دیں۔ ناظرین اس غزوہ میں مومنین کے جوش جہاد کا یہ حال تھا کہ ایک صحابی عمر بن جام کھجورے کھا رہے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان، آج کے دن جو شخص صبر و استقامت سے لڑے گا اور پھیر کر نہ بھاگے گا وہ یقیناً جنت میں جائے گا، سنا تو کھجوریں پھینک دی اور فرمایا واہ واہ، میرے اور جنت کے درمیان میں بس اتنا وقفہ ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں۔ یہ کہہ کر اتنی بہادری سے لڑے کہ شہید ہوئے اور چند لمحوں میں جنت کا فاصلہ آپ نے طے کر لیا۔ میدان کارزار خوب گرم تھا۔ قریش کے مغرور آہن پوش لوہے کے لباس سمیت کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ مسلمان بھی خود داد شجاعت دے رہے تھے۔ اس ہنگامے میں انصار کے 2 کم عمر بچے معاذ بن عمر بن جموع اور معاذ بن عفر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے کہا چچا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ گالیاں بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا رہوں گا جب تک کہ وہ مر نہ جائے یا میں شہید نہ ہو جاؤں۔ اتفاق سے ابو جہل کا گزر سامنے سے ہوا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی یہ دونوں ننھے مجاہد اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف بھاگے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور یہ دونوں پیدل جاتے ان میں سے ایک ابو جہل کے گھوڑے پر اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کر دیا۔ گھوڑا اور ابو جہل دونوں گر پڑے۔ اکرمہ بن ابو جہل نے معاذ بن عمر کے کندھے پر وار کیا اور ان کا بازو کٹ گیا۔ باہمت نوجوان نے بازو کو راستے میں حائل ہوتے دیکھا تو پاؤں کے نیچے لے کر اسے الگ کر دیا اور ایک ہی ہاتھ سے اپنے شکار پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں معاذ بن عفرا کے بھائی معوذ وہاں پہنچے اور دونوں نے ابو جہل کو ٹھنڈا کر دیا اور عبد الرحمن بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس میدان بدر میں ابو جہل کے علاوہ امیہ بن خلف جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے پناہ ظلم ڈھائے تھے اور ابو بختری جیسے اہم سرداران قریش بھی مارے گئے اور یہ مغرور لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی تھی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ فتح و شکست میں مادی قوت سے زیادہ روحانی قوت کا دخل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے کل 14 آدمی شہید ہوئے۔ اس کے مقابلے میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے جن میں 36 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ 70 سے زیادہ گرفتار ہوئے۔ قریشی مقتولین میں ان کے تقریباً تمام نامور سردار شامل تھے اور گرفتار ہونے والے بھی ان کے معززین میں سے تھے، مثلاً حضرت عباس بن عبد المطلب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، عقیل بن ابی طالب، اسود بن عامر، سہیل بن عمرو اور عبداللہ بن زمعہ وغیرہ۔ ناظرین یہ وہ 14 خوش نصیب صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور شہادت پائی۔ ان کے علاوہ اور بھی نام ذکر کیے جاتے ہیں جو مختلف کیا ہیں۔ ناظرین شہداء بدر میں سے 13 حضرات تو میدان بدر ہی میں مدفون ہوئے، مگر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ بدر سے واپسی پر منزل صفرا میں وفات پائی اس لیے ان کی قبر شریف منزل صفرا میں ہے۔ ان 14 شہداء کرام صحابہ کرام کے نام یہ ہیں: محجع بن صالح، عبیدہ بن حارث، عمیر بن ابی وقاص، عاقل بن بکیر، عمیر بن عبد عمرو، عوف بن افرا، معوذ بن افرا، حارث بن سراقہ، یزید بن حارث، عمیر بن حمام، رافع بن معلہ یا معلی، عمار بن زیادہ، صعب بن خیسمہ، مبشر بن عبد منظر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ ناظرین اس کے علاوہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، میں نے ایک جگہ پڑھا، اب یہ بات کتنی زیادہ صحیح ہے یا نہیں، بہرحال میں نے یہ ایک جگہ پڑھا کہ غزوہ بدر کے شہداء کا نام لے کر جو بھی اللہ رب العزت سے دعا کی جائے اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیران جنگ کا صحابہ میں تقسیم کر کے انہیں آرام سے رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے اپنے قائد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اس حد تک عمل کیا کہ خود کھجوریں کھا کر قیدیوں کو کھانا کھلایا۔ صحابہ کرام سے ان کے بارے میں مشورہ طلب کیا گیا تو حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم نے انہیں قتل کر کے دشمن کی قوت توڑنے کی تجویز پیش کی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے اتفاق کرتے ہوئے اسیران جنگ کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جو قیدی غربت کی وجہ سے فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے اور پڑھے لکھے نہیں تھے۔ انہیں 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کے عوض رہا کر دیا گیا۔ یہ قیدی حسن سلوک سے اس حد تک متاثر ہوئے کہ ان میں سے بہت سے مشرف با اسلام ہوئے جن میں حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت عقیل بن ابو طالب رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ غزوہ بدر میں مسلمان قریش کے مقابلے میں 1/3 سے بھی کم تھے۔ قریش کے پاس اسلحہ بھی مسلمانوں سے زیادہ تھا، اس کے باوجود کامیابی میں مسلمانوں کے قدم چومے۔ اس کے چند اسباب ناظرین آپ کو بتاتا ہوں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اور اصل سبب نصرت الہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی: اے خدا یہ قریش ہیں اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں۔ اے اللہ تیری وہ مدد آ جائے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا۔ اے اللہ اگر یہ
مٹھی بھر جماعت آج ہلاک ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کہیں نہیں ہوگی۔ ناظرین، اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فتح کی بشارت دی اور 1000 فرشتوں سے امداد فرمائی۔ سورہ الانفال میں غزوہ بدر کی تفصیل موجود ہے۔ ناظرین، اسلام میں مسلمانوں کے جو عقائد مقرر تھے ان میں عقیدہ آخرت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ مسلمان موت کے بعد آنے والی ابدی زندگی کے لیے زندگی کو قربان کے لیے تیار ہوتا ہے۔ شہادت کی موت اس کے نزدیک موت نہیں ابدی زندگی ہے۔ اس عقیدے نے مسلمانوں کو بے جگری سے لڑنے پر آمادہ کیا اور موت جس سے ہر انسان خائف ہوتا ہے مسلمانوں نے اسے خوشی سے قبول کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ اسلامی لشکر اپنے سالار اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے کو تیار تھے۔ ہر شخص اپنے قائد کے حکم پر بلا چوں چرا مانتا تھا۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا سے اشارے پر حرکت میں آ جاتے تھے، لہٰذا ان کا تنظیمی ڈھانچہ اپنے حریفوں سے بہتر تھا۔ اس کے برعکس لشکر کفار کئی ایک سرداروں کے کمان میں تھا اور ان سرداروں میں اتحاد عمل پیدا ہونا بہت مشکل تھا۔ چنانچہ جب قریش نے مل کر حملہ کیا تو اسے مسلمانوں نے روک لیا، لیکن مسلمانوں کے منظم حملے کو قریش نہ روک سکے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ اسے انگریز مورخین نے بھی نقل کیا ہے، اب اس کا حوالہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ مونٹگومیری واٹ 1956 میڈینیا آکسفورڈ Caledon Press, page number 12. Watt notes that the date for the battle is also recorded as the 19th or the 21st of Ramadan, 15 or 17 March 624 AD یا ED۔ ایسی طرح ناظرین ولیم مونٹگومیری واٹ 1956 Press Muhammad at Medina, the prophet of Medina, where was retired to join Muhammad's expeditions. The friendly tribes between Medina and the sea were presumably more ready to help Muhammad openly. Pagan nomads in the neighborhood of Medina were much retired to profess Islam. Watt 1956, page number 10 and 11. John Esposito, Islam Expanded Edition, Oxford University Press, page number 4 and 5. Ramadan 2007, page number 100 and 101. تو یہ تھی ناظرین غزوہ بدر کے حوالے سے ایک تفصیلی ڈاکیومنٹری۔ انشاءاللہ امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔